अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सातिया। बुलेटिन के आगाज में ही आपको खबर देंगे, सिंध असम्बली में बजट 2026-27 का 3.562 खरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। मुराद अली शाह का नए माली साल का 3.562 खरब रुपए का बजट सिंध असम्बली में पेश करते हुए कहना था, बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध का अवाम और कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम करने का आज़म है। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे और एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 और 2025 कम करने का ऐलान किया। सूबे में कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपए माहाना मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। फाइनेंशियल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस और क्लाइमेट फाइनेंस का प्लेटफॉर्म होगा। केटी बंदर को आलमी बहरी और लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल और तवानाई मरकज बनाने का आज़म है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बिलावल भुट्टो के वीएन के मुताबिक सिंध को काबिल तजदीद तवानाई का मरकज बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। गरीब घरानों को 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। मुतवस्सित तबके के लिए रियायती सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम मुतारिफ करा रहे हैं। मजीद कहा कि वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम से कचरे को मुआशी वसाइल में तब्दील किया जाएगा। वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम से कार्बन क्रेडिट्स पैदा होंगे और माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी। सिंध में सरमायाकारी, सनत, तिजारत और रोजगार के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। किसान दोस्त वीएन के तहत ज़रूरी कलेक्टिव्स के जरिए छोटे हारियों को नई मुआशी ताकत दी जा रही है। मौसमियाती चैलेंजेस के बावजूद किसान मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। हमारे मेहनतकश मईशत का पहिया रमा रखने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और वहाँ सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती मंसूबे पंजाब हुकूमत की तरजीह हैं। वज़ीर आज़म की बेहतरीन कारकर्दगी से मईशत में बेहतरी आई। मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेहतरीन कारकर्दगी और मुसलसल मेहनत के नतीजे में मुल्क की मईशत में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म ने दिन रात मेहनत करके मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन का जरिया बने। उनका कहना था कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी बेपनाह कामयाबी हासिल हुई। नायब वज़ीर आज़म ने भी अमन कोशिशों में दिन रात काम किया। पंजाब ने गुज़िश्ता साल बदतरीन सैलाब का सामना किया, ताहम वज़ीर आला मरियम नवाज ने कमाल तरीके से सैलाबी सूरत हाल से निपटा दी। सीनियर वजीर ने कहा कि पंजाब में यकसां तरक्की का अमल जारी है और विफाकी ग्रांट्स में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का है। इसके साथ साथ वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे के अपने वसाइल में इजाफे पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बजट की मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलकत बिलाल अज़रकियानी के हमरा गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि बाज़ अनासर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे अनासर मनफी माहौल पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। PTI ने कहा था, खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। वज़ीर मुमलकत ख़जाना बिलाल अज़रकियानी ने कहा कि सनतकारों और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर मबनी बजट पेश किया गया। ये रिलीफ और सहूलत पर मबनी बजट है। तालीम और सेहत अब बुनियादी तौर पर सूबाई मामलात हैं। आपको अपडेट करें। वज़ीर मुमलकत ख़जाना बिलाल अज़रकियानी की जानिब से ये कहा गया है कि सनतकारों और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर मबनी बजट पेश किया। ये रिलीफ और सहूलत पर मबनी बजट है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम किया है। अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि बजट में तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई है। पंजाब का किसान बजट रिलीफ में सरफहरिस्त है। पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ किताबों में नहीं, ग्राउंड पर लगा हुआ नजर आ रहा है, जबकि पंजाब अपने वसाइल से तमाम मंसूबे उसी स्पीड से जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब, आसान कारोबार और तमाम तारीखी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। इलावसी इलेक्ट्रिक बसों का जाल पंजाब की 147 तहसीलों तक फैलाया जाएगा। पंजाब में तरक्की अटक से विहाड़ी और रहीम यार खान तक पहुंच चुकी है। पंजाब के तमाम अजला में तरक्की के मौके यकसा मुहैया किए जा रहे हैं। मजीद कहा कि मरियम नवाज ने 2 सालों में गुज़िश्ता सालों की महरूमियों का अजाला कर दिया है। सियासी शोबदाबाजी और धरनों की सियासत के मुकाबले में खिदमत की सियासत जीत गई है। मरियम नवाज के तर्ज-ए-हुकूमत की वजह अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ने लगी है।
قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی اعلیٰ قیادت نے اجلاس میں شرکت کی۔ مختلف سیاسی اور تنظیمی امور پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام شاہ غلام قادر مشتاق منہاس سمیت دیگر اہم رہنما اجلاس میں شریک تھے۔ آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال کا تفصیلی جائزہ اور موجودہ سیاسی حالات پر مختلف پہلوؤں سے غور کیا گیا۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ اجلاس کے ایجنڈے میں پارٹی کی آئندہ حکمت عملی، تنظیمی معاملات اور سیاسی رابطوں سے متعلق امور شامل ہیں۔ قیادت نے مختلف تجاویز اور سفارشات پر تبادلہ خیال کیا تاکہ پارٹی کو مزید مؤثر انداز میں منظم کیا جا سکے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کے مستقبل کے سیاسی لاہ عمل پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مشاورتی عمل کے دوران اہم فیصلوں اور آئندہ سیاسی حکمت عملی سے متعلق اہم اعلانات کا امکان بھی موجود ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 30 ایرانی شہریوں کی واپسی میں سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے پیغام میں لکھا کہ پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کر رہا ہے، جن میں سمندر سے ریسکیو کیے گئے ماہی گیر اور مختلف کارروائیوں میں شامل عملے کے ارکان شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان افراد میں 8 ایرانی ماہی گیر شامل ہیں جنہیں برطانوی جہاز MMA ویلیور نے اس وقت سمندر سے بچایا جب ان کی کشتی راستہ بھٹکنے کے بعد حادثے کا شکار ہوئی۔ اور برطانوی پارلیمنٹ بھی پاکستان کی سفارتی کامیابی کی معترف۔ ہاؤس آف لارڈز میں امن کے لیے کردار پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں امریکہ ایران جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی معاہدے پر دستخط کا مقام تبدیل کر دیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب جنیوا کی بجائے اب سوئٹزرلینڈ کے برچن سٹاک ریزورٹ میں 19 جون کو ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ مقام وسطی سوئٹزرلینڈ میں لاسٹرن کے قریب واقع ہے اور اپنی دشوار گزار علاقے کے باعث سیکورٹی کے حوالے سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق اس مقام کی تجویز پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق تاریخی امن معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں ہوگی۔ تقریب کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے، جبکہ نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریب میں ایران کی جانب سے پارلیمانی اسپیکر اور مذاکرات کار باقر کالیباف شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ بھی تقریب میں شرکت کا اشارہ دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی تقریب میں جائیں۔ امن کے دشمن اسرائیل کی ایک اور سبکی، امریکہ نے اسرائیل کی ایران معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی، جسے امریکہ نے مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ امریکہ نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر اسرائیل کو معاہدہ دکھانے سے انکار کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو حیران کن قرار دیا۔ یاد رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آئی تھیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق مسودے کے تحت امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کی جائے گی۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے تحت $300 ارب کا ایک پرائیویٹ فنڈ قائم کیا جائے گا۔ رائٹرز نے ایران کے لیے $300 ارب کے فنڈ کی تفصیلات سامنے لاتے ہوئے بتایا کہ یہ رقم سرمایہ کاری کی صورت میں ایران میں لگائی جائے گی، جبکہ $300 ارب کا یہ فنڈ حتمی معاہدے پر دستخط کے بعد فعال ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس فنڈ کے لیے نصف سے زیادہ رقم کی یقین دہانیاں پہلے ہی حاصل کی جا چکی ہیں۔ امریکہ، خلیجی ممالک، ایشیا اور افریقہ کی مختلف کمپنیز اس فنڈ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ فنڈ میں کوئی سرکاری سرمایہ شامل نہیں ہوگا۔ یہ فنڈ ایران کے منجمد اثاثوں سے الگ ہوگا، جبکہ ایران کے منجمد اثاثے بھی بحال کیے جائیں گے۔
اور وہاں ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز کے انتظام کی ذمہ داری ایران کے پاس ہی رہے گی۔ ایک بیان میں نائب صدر ایران محمد رضا عارف نے کہا کہ تہران آبِ ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھے گا۔ آبِ ہرمز ایران کی ملکیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبی گزرگاہ کو استعمال کرنے والے جہازوں کو محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے ایران کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات کے اخراجات میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ ایران نے آبِ ہرمز میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اب وہ ان حقوق سے مکمل فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا۔ عوامی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں ابراہیم عزیزی کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو لبنان کے خلاف جنگ کے خاتمے کا وعدہ اور مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ کسی بھی خلاف ورزی کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ اسرائیل کو جنوبی لبنان سے اپنی فوجیں واپس بلانی چاہیے۔ ٹیلی گرام پر جاری اپنے ایک بیان میں اسپیکر ایرانی پارلیمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے لبنانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران زور دیا کہ جنگ کا خاتمہ بشمول لبنان تمام محاذوں پر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو لبنان کے زیر قبضہ علاقوں سے نکل جانا چاہیے تاکہ شہری عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں۔ میکسیکو میں تعینات ایران کے سفیر ابو الفضل پسندیدہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ برابری کی بنیاد پر حتمی مراحل میں ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے نے سفیر ابو الفضل کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ کے 100 دن گزرنے کے بعد بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت ایسے حالات میں مذاکرات کر رہا ہے جہاں وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ برابری کی سطح سے بات چیت کر رہا ہے اور نتیجہ حاصل کر رہا ہے۔ ایرانی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ پابندیوں کا خاتمہ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی بحالی اس معاہدے کے اہم ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں جس پر جمعہ کے روز باضابطہ دستخط متوقع ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدے کے تحت ایران کو فوری طور پر تیل اور ایندھن فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ امریکی اخبار نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تیل کی فروخت پر پابندیوں میں نرمی معاہدے پر دستخط ہوتے ہی نافذ ہو جائے گی اور اس میں بینکنگ، ٹرانسپورٹ اور انشورنس جیسی ضروری خدمات بھی شامل ہوں گی جو تیل کی فروخت کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے درکار ہیں۔ اخبار کے مطابق ایک غیر منافع بخش تنظیم یونائٹڈ اگینسٹ نیوکلیئر ایران نے کہا کہ ایرانی خام تیل لے جانے والا سپر ٹینکر چابہار بندرگاہ سے روانہ ہوا، امریکی ناکہ بندی عبور کی اور خلیج عمان سے باہر روانہ ہو گیا جبکہ اس کا فعال لوکیشن ٹریکر فعال تھا۔ یہ اپریل میں امریکی ناکہ بندی کے آغاز کے بعد اس نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ اور ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی خبروں کے دوران عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت $76 فی بیرل ہو گئی جبکہ برطانوی خام تیل $79 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مربن کروڈ آئل $71.8 فی بیرل کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان رہا جہاں 100 انڈیکس میں 3,353 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,80,392 پوائنٹس پر بند ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مفاہمت پر پاکستان کے مثبت اور بھرپور کردار کو سراہا۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ مفاہمت نے پاکستان کو عالمی امن کا علمبردار بنا کر پیش کیا ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے مابین انسداد دہشت گردی، انسداد غیر قانونی مائیگریشن، ادارہ جاتی تعاون، پولیس ٹریننگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اپ اسکیل پروجیکٹ کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستانی اداروں کی استعداد کار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں چکوال میں سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی 9 سال کی ہانیہ عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ہانیہ عدیل کی موت متعدد گولیاں لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ گولیوں کے گہرے زخموں کے باعث شدید خون بہنے سے بچی کی جان گئی، جبکہ شدید صدمے اور خون بہنے کے باعث دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ہانیہ عدیل کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات پائے گئے۔ بچی کے جسم سے گولی کا دھاتی ٹکڑا برآمد کر کے پولیس کے سپرد کر دیا گیا، جبکہ فائرنگ کے نتیجہ میں بچی کی دائیں ران کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ گولی لگنے سے بچی کا دایاں پھیپھڑا شدید متاثر ہوا اور چھاتی میں خون جمع ہو گیا۔ گولیوں کے باعث بچی کا جگر، بڑی اور چھوٹی آنتیں بھی شدید زخمی ہوئیں۔ بچی کی دائیں چھاتی، پیٹ، ران اور بائیں کوہنی پر گولیوں کے داخل اور خارج ہونے کے گہرے زخم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تمام زخم اینٹی مارٹم ہیں، یعنی موت واقع ہونے سے پہلے گولیاں ماری گئیں۔ زخم اتنے شدید اور گہرے تھے کہ جو عام حالات میں فوری موت کا سبب بنتے ہیں، گولی لگنے اور موت واقع ہونے کے درمیان کا وقت نہیں رہا۔ میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق بچی کی موت اور پوسٹ مارٹم کے درمیان 6 سے 8 گھنٹے کا وقت گزرا، جبکہ اسپتال انتظامیہ نے بچی کے خون آلود کپڑے، ایکس ریز اور شواہد سیل کر کے پولیس کے سپرد کر دیے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کی قیادت میں اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد لاہور میں کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تفصیلی غور و خوض ہوا۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ نے شرکت کی۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتی ہے۔ جموں کشمیر کی عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آزاد جموں کشمیر کی عوام کو آئینی اور بنیادی حقوق اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے ترجیح دی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے عبوری آئین ایکٹ 1974 کے مطابق انہیں مکمل شہری آزادیاں حاصل ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر کوششیں اور صلاحیتیں بروئے کار لانی چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ انہیں سرکاری اور سول شہریوں کے جانوں کے ضیاع پر دلی رنج اور صدمہ پہنچا ہے۔ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپیل کی کہ جموں کشمیر کی عوام پاکستان سے اپنا نظریاتی اور فکری رشتہ برقرار رکھتے ہوئے پرامن رہیں۔ بجٹ پر قانون سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کے اراکین کی 2 روزہ بجٹ لٹریسی ورکشاپ کا انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ورکشاپ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یونیسیف اور UNFPA کے اشتراک سے بجٹ لٹریسی ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ عوامی وسائل پر مؤثر نگرانی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہے۔ باخبر قانون سازی کے لیے بجٹ دستاویزات کا فہم ضروری ہے۔ تعمیری بحث اور احتساب سے عوامی مفاد کا تحفظ ممکن ہے۔ منتخب نمائندوں کی استعداد کار میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بجٹ سازی میں مؤثر پارلیمانی نگرانی شفاف طرز حکمرانی کو فروغ دیتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حفیظ اے پاشا نے کہا کہ تعلیم، صحت اور ترقیاتی شعبوں میں سرمایہ کاری کا تحفظ ناگزیر ہے۔ محسن لغاری نے بجٹ دستاویزات کو آسان انداز میں سمجھنے پر سیشن لیا۔ ورکشاپ کا مقصد اراکین اسمبلی کی مالیاتی نگرانی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ صوبائی بجٹ بھی عوام کے لیے مایوس کن اور عوام دشمن ثابت ہوا ہے۔ عوام کو 1 روپے کا بھی ریلیف نہیں ملا۔ صدر پبلک ایڈ کمیٹی کیسر شریف اور سیکرٹری شاہد نوید ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ ٹیکس ختم کرنے کی بجائے مزید ٹیکس کو نت نئے طریقوں سے عوام پر مسلط کیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی بجٹ میں عوام آدمی، مزدور اور ملازمین کو بری طرح سے نظر انداز کیا گیا۔ جنگ معاہدے کے باوجود عوام کو پیٹرول پر ریلیف نہیں دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 220 روپے مقرر ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔